खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गीत तो दोस्ती पर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी जो ज़बान पे मचल रहा है कि दोस्ती ऐसा ना था, दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। सूरत हाल ये है कि एक हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई हैं, दुनिया की सयाही में उनका जो बेसिक हवाला रहा वो रहा पाकिस्तान का पाकिस्तान टेलीविजन। दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के जो प्रोग्राम पेश किए पूरी दुनिया में नाम कमाया। पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू हिंदी बोली सुनी और समझी जाती है वहां वहां उस नौजवान की धूम मची। एक ऐसा नौजवान जो इब्तिदाई दौर में हॉलीवुड जाता है, हॉलीवुड में जाकर अपना करियर शुरू करता है और फिर पाकिस्तान आकर पाकिस्तान टेलीविजन से जुड़ता है। उसके क्रेडिट पर अगर हम हॉलीवुड से शुरू करेंगे तो लूसी शो यकीनन वो अहबाब जो 30-40 क्रॉस कर चुके हैं वो जरूर मेरी बात को समझेंगे। बहुत जबरदस्त शो हुआ करता था लूसी शो। उसको उसने असिस्ट किया उस नौजवान ने, फिर पाकिस्तान वापस आता है, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बड़ा नाम बनता है और उसके क्रेडिट पर आते हैं नीलाम घर, उसके क्रेडिट पर आता है 50-50। उसके बाद फिर वो ज्वाइन करता है ARY और ARY पे मार्कतुल आराल लूज टॉक उसकी पहचान बनता है। मुताद्दिद ड्रामे सीरियल्स मैं बताता चला जाऊंगा और इस शो का टाइम खत्म हो जाएगा। उनके किए हुए कारनामों की तादाद कम नहीं होगी। आज मैंने एक ऐसे ही नौजवान को यहां मदऊ कर लिया कि अपने दोस्तों के साथ आ जाएं और आज हम दोस्ती के फलसफे पर बात करेंगे। लेकिन उस नौजवान की जो आज भी नौजवान है उसकी शख्सियत और उसके कारनामे ये हम जरूर साथ साथ जो है वो बयान करेंगे। आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ARY को बनाने और इब्तिदा करने वाले, एक्सप्रेस को बनाने, न्यूज को इब्तिदा करने वाले हमारे आपके सबके मोहम्मद इकबाल लतीफ सितारा इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई पहले तसी तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज जिंदाबाद। तमगा इम्तियाज के साथ जो है इकबाल लतीफ भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं। जितनी गुफ्तगू मैंने की है वो बहुत ही मतलब वो अशरा अशीर भी नहीं है सारी हवालों का। जो कारनामे आपके हैं कहां से शुरू करूंगा कहां पे खत्म करूंगा ये तो हम गुफ्तगू के दौरान करेंगे। आपसे मेरी एक मुलाकात हुई आर्ट्स काउंसिल में, हम दोनों भाई बैठे हुए थे और मैंने आपसे जिक्र किया कि जी ये मेरे शो में आपने आना है, तो बात निकली फिर दोस्ती की। तो आपने कहा यार मैं ऐसे दोस्तों को लेकर आना चाहता हूं मंसूर कि जिनके साथ दिलों के सौदे जो है ना वो बरसों से जुड़े हुए हैं। तो किन दोस्तों को साथ लेकर आए हैं आज ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं कि तारुफ कराएं। देखिए आप इनमें से हर एक से वाकिफ हैं। जी हाँ। और ये शहर जो है ये शहर निगारा, इन चारों से ये शहर भी वाकिफ है। अब इनकी खिदमात की वजह से, इनकी सलाहियतों की वजह से और इनके पर्सनैलिटीज के मजबूत होने की वजह से। जी बिल्कुल, सोशल एक्टिव भी हैं, कल्चरल एक्टिव भी हैं। लेकिन मैं चाहता तो ये था कि तुम तारुफ कराते, लेकिन जब तुम मुझे जिम्मेदारी दे रहे हो तो पहली बात तो ये है कि आज का प्रोग्राम जैसा कि तुमने कहा था, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, ये प्रोग्राम दोस्ती के मौजू पे है। लेकिन मेरी बात नहीं, 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 ऐसा थोड़ी होता है। यही तो हम घेर के लाते हैं पार्टियों को। जो कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल लतीफ भाई आपके हैं, हमारे देखने वाले सुनने वाले उनसे भी और वाकिफ होना चाहेंगे। हमारे जो नौजवान सुनने वाले हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान टेलीविजन पे इतने बड़े कारनामे जिसने अंजाम दिए। तमगा इम्तियाज के साथ हमारे साथ बैठे हुए
تو جو صورتحال آپ کی ذات سے جڑے گی وہ ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہیں وہ سب اس میں شیئر کریں گے. جی بات یہ ہے طاہر کہ دوستی جو ہے نا وہ ایک بہت قیمتی، بہت اہم اور بہت ایک ایسا لفظ ہے جس کا فلسفہ بہت دور تک جاتا ہے. صحیح. اور جب تم نے کہا کہ دوستی کے موضوع پہ ہے تو میں نے زندگی میں جو 4 وہ دوست جن کے ساتھ میرا دن رات دکھ سکھ ملنا جلنا کھانا پینا شور مچانا شرابہ کرنا یہ سب کچھ ہمیشہ سے جاری ہے. واہ واہ. تو میرا دل چاہا کہ جب تم نے کہا ہے تو میں بتاؤں کہ دوستی کے اندر ایک خاص بات کیا ہے کہ ان کے ناموں سے میں کس طرح سے دوستی کا رشتہ جوڑتا ہوں. جوڑیے. میرے دوستی کے خوابوں میں، میری دوستی کے خوابوں میں جو تعبیر دینے والا ہے واہ واہ اس کا نام ہے تعبیر آغا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تعبیر احمد آغائی. سماجی حلقوں میں اتنے مقبول، خواتین میں کم مردوں میں زیادہ، لیکن انتہائی دلچسپ اشعار کا ان کے پاس مجموعہ. سنتے جائیے سر دھنتے جائیے. صاحب علم، سچے بولنے والے، واہ واہ. کسی لگی لپٹی نہ رکھنے والا، ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے تعبیر احمد آغائی. بھائی تعبیر احمد آغائی بھائی السلام علیکم. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں اور میں ان کا رائٹ ہینڈ ہوں. ارے واہ 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 واہ. یہ اچھی بات کی بھائی بھیا. واہ 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 واہ. چلے آگے چلے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ ایک شخص تم نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا مسلمانوں کا. مسلمانوں کا سپہ سالار میں 2-3 نام ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں. جس نے کہا تھا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو. تیری خیر، اسپین کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے. اور اس کا نام کیا تھا؟ طارق بن زیاد. تو اسی نام کا ایک دوست میرے پاس ہے. واہ واہ. اس کا نام ہے جو رحمانیت سے بھرپور طارق رحمانی. یہ ہماری دوستیوں میں ایک اس کا خاص بات یہ ہے کہ جلا دو کشتیاں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. واہ 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 واہ. یہی دوستی اس کی ہے، یہی اس کی محبت ہے اور اسی پر ہم اس کے عاشق ہیں. السلام علیکم طارق رحمانی بھائی. منصور بھائی بہت شکریہ، آج آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں. آج ہم پروگرام میں نہیں بیٹھے، آج ہم لوگ مستی کرنے بیٹھے. آج ہم دوستی کا جو ناتا ہے نا، اس نے شروع میں سنایا تھا، یہ بھول گیا کہ یہ نغمہ بھی سہیل رانا کے پروگرام میں میں نے ہی پروڈیوس کیا تھا. واہ واہ واہ. ایسا ناتا جو ہے ساری دنیا میں میرے ہی نام سے، سہیل رانا کے نام سے. سونے سے بھی مہنگا. بالکل صحیح کہا منصور آپ نے اور اقبال بھائی نے. اس کے بعد طارق بھائی کے رائٹ ہینڈ پہ، لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پہ طارق بھائی کے لیفٹ، طارق بھائی کے رائٹ ہینڈ پہ سب طارق بھائی. طارق بھائی کے رائٹ ہینڈ پہ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جس کا نام منصور ظاہر ہے. اس کا تعارف میں اپنی دوستی کے اس پروگرام میں ضرور کرانا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ باقی 2 حال ہوئے، یہ وہ شخص ہے جو ہمت کا شناور ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی کے دکھ اور پریشانیاں جس حد تک دیکھی وہ اس کے چہرے سے اب نمایاں نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا وہ دور دیکھا ہے جب اس شہر کا یہ وہ شخص تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے. لیکن اس نے محبتیں بانٹی اور محبتیں خریدی اور اس کا کوئی صلہ کسی سے لینے کی بجائے خلوص دل کے ساتھ ہے. اسی لیے جب یہ مجھے آرٹس کونسل میں ملتا ہے یا کسی چینل پہ ملتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اب وہ راستہ پکڑا ہے جو اس کی اپنی زندگی کی خصوصیت ہے، جو اس میں صلاحیت ہے. اب میں آگے جاؤں. سیلفش آدمی ہے منصور ظاہر، ہمیشہ کی طرح محنتی اور سیلفش. اب میں الٹے ہاتھ پہ جاؤں طارق صاحب کے. طارق صاحب کے الٹے ہاتھ پہ. دیکھیے زندگی میں کیا ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فتح کے لیے کوشش کرتے ہیں، جیتنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہم دوستوں میں ایک آدمی ہم نے ایسا رکھا ہے جو ہمیشہ کامران اور کامیاب رہتا ہے. وہی شاباش ہے، زندگی کے ہر محاذ پر کامیاب و کامران. اور اس کا نام پورا جب لیں تو وہ جان سے پیارا ہو جاتا ہے، کامران جان. کیا بات ہے محمد کامران جان صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس پروگرام میں بلایا اور ہم کو موقع دیا. بس آج بس ہم لوگوں نے محفل جمائی ہے، تھوڑی دیر میں کارڈز نکالیں گے، کارڈز کھیلیں گے. یہ ٹیلی ویژن کا کوئی انٹرویو پروگرام نہیں ہے. یہ ہم 5 آدمیوں نے، 5 ہم اور یہ 6،
ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے کہ کبھی ہم نے دوستیوں میں کیا وقت گزارا کیا اچھا جب ہم میں سے کوئی جائے تو پیچھے سے ہم دیکھ لیا کریں کہ یہ باتیں کرتے ہوئے تو آپ لوگ میں تعارف کے بعد میں کھل کے آپ لوگ باتیں کریں گے میں خاموشی سے سنوں گا ایسا نہیں ہو سکتا جو مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ بڑا مشکل کام مجبوری ہے نہیں ہوگا بھی نہیں ہم ہونے بھی نہیں دیں گے تعبیر بھائی چھیڑے گے تو بولیں بھائی کیا کہتے ہیں ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم بالکل جیسے ہوں حالات شادمان ہیں ہم دوست کا لفظ جو ہے دوست کا جو لفظ ہے ہمدم کا جو لفظ ہے ہمدم کا جو لفظ ہے اپنائیت کا جو لفظ ہے کیا کہنے وہ اس کے لیے عربی میں بھی اور فارسی میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رفیق بھائی سبحان اللہ کیا بات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رفیق عنایت کیا ہے اچھا جو ماشاءاللہ ہمدم بھی ہے واہ دوست بھی ہے واہ واہ اور راجپوت بھی ہے اور ایک طریقہ ہے تو جنگ کا جب موقع آتا ہے تو یہ رفیق ہوتا ہے جب ٹھنڈے ہونے کا لہجہ ہونا ہوتا ہے تو یہ راجپوتوں کی غصے کو چھوڑ کے یہ پیار محبت ہر آدمی کے کام آنے والا واہ واہ دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے والا دکھ کو دیکھنے والا اور دکھ میں بغیر کسی کے کہے ہوئے اس کی مدد کو پہنچنے والا ایک دوست میرے پاس ہے یہ چاروں کا جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں نا نام بتا دیں ان کا رفیق میں نے رفیق مجید السلام علیکم بھائی رفیق مجید کیسے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ نے بلایا بڑا شکریہ سر میں نے نہیں بلایا ہے آج تو سارا شو اقبال لطیف بھائی تمغہ امتیاز کے نام ہے اقبال بھائی نے بھی بڑا نہیں میرے نام نہیں ہے بھائی آج آپ جو ہیں وہ آپ دیکھیں جب دولہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک شہبالہ ہوتا ہے شہبالہ ٹھیک ہے لیکن اگر 4 چھوٹے بھائی ہوں تو 4 کے 4 شہبالے ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے کل میں نے ایک بات پڑھی ہاں جی کہ آپ جب دوست منتخب کرتے ہیں دوست منتخب کرتے ہیں کیا تو بات ہے اپنی جب آپ کوئی دوست منتخب کرتے ہیں تو پہلی صف منتخب کر رہے ہوتے ہیں اپنی نماز جنازہ اور جب آپ دوست منتخب کرتے ہیں تو الحمدللہ مجھے 4 کاندھے مل چکے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو مجھے ان سے محبت ان کو مجھ سے محبت ہمیں کوئی سنجیدہ اور افسوسناک بات نہیں کرنی لیکن یہ حقیقت ہے سچائی ہے جی بھیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سلامتی دے تعبیر بھائی کو صحت اور سلامتی دے یہ ایسا بنچ ہے جو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں رنگ جماتے ہیں وہ آرٹس کاؤنسل کی محفل ہو یونین کلب ہو اور طارق رحمانی بھائی کے گھر کی محفل ہو کامران جان بھائی کے گھر کی محفل ہو آپ کے گھر کی محفل ہو ساحر بات پتہ ہے کیا ہے یہ ہم 4 دوست تو اپنے ساتھ ہیں لیکن ہمارے پاس میں 42-43 آدمیوں کا ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے گلدستہ ہے جس کے اندر ذہین سمجھدار بہت ہی اچھے پوسٹیں کرنے والے بہت سارے معلومات فراہم کرنے والے ان سب کے 40 کے نام لیے تو میرا خیال ہے کافی دیر ہو پھر جائے ایک کام کرتے ہیں تعبیر بھائی یہیں پہ کوئی قوالی نائٹ کرا لیتے ہیں 40 کے 40 دیکھیں سیٹ میرا بڑا ہے 40 لوگ آرام سے بیٹھیں گے تو یہ 40 لوگ جو ہے نا ان کو ہم نے پہلے اس کا نام ہم نے رکھا تھا محبت میں اپنے ایک بہت ہی پیارے لیڈر بھائی دوست احمد شاہ کے نام سے احباب احمد شاہ ماشاءاللہ احمد شاہ صاحب پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی جس نے ابھی دنیا کا ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا سر اور اس سے پہلے وہ مطلب وہ اپنے ریکارڈ کو خود بریک کرتے جاتے ہیں کوئی نیا ریکارڈ بناتے ہیں پھر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ بریک ہو جاتا ہے کوئی ثانی نہیں لیکن کچھ لوگوں نے کہا یار یہ آپ لوگ احمد شاہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا نام استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہاں کچھ لوگ تو ہم نے ان کی اس بات کا برا نہیں مانا عرفی تمہیں اندیش زغو غائر رقیباں آواز سگا کم نکن اندرس گدار والی بات ہے ہم نے اس کی بات کا برا مانا ہی نہیں ہم نے کہا کہ ہم اس کا نام بدل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تعبیر بھائی سے کہا میں نے کہا نام ایسا رکھیں گے کہ کسی کا باپ بھی اعتراض نہیں کر سکے پھر کیا رکھا احمد شاہ ہے آرٹس کونسل ٹھیک ہے اور آرٹس کونسل ہے احمد شاہ تو ہم نے رکھا احباب آرٹس کونسل بھائی سبحان اللہ سبحان اچھا میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں رفیق بھائی کامران بھائی میں کیا کہتا ہوں میں نے ایک اپنے ولاگ میں بھی کہا ایک پوسٹ میں بھی لکھا لیلا مجنو شیری فرہاد سسی پنو اس کے بعد رومیو جولیٹ اور اس کے بعد اگر ہم نام لیتے ہیں جب محبتوں کے حوالے سے تو احمد شاہ اور آرٹس کاؤنسل یہ بھی محبت کا اقبال بھائی وہی سارا ہے وہی حوالہ ہے 27 سال ہو گئے ہیں میرا اور اس کا ساتھ چل رہا ہے ماشاءاللہ 25 سال سے میں مستقل گورننگ باڈی کا ممبر منتخب ہو رہا ہوں ماشاءاللہ اور ان سب کی محبتیں یہ لوگ یہ اعتماد کرتے ہیں
میں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. جتنی بھی کمیٹیز بنتی ہیں, ڈرامہ کمیٹی ہو, کبھی آڈیو ویژول کمیٹی ہو, کبھی لائبریری کمیٹی ہو, آج کل اسپیشل ایونٹس کمیٹی ہے, ہر سال کچھ نہ کچھ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. احمد شاہ کی ٹیم کے ممبر ہیں, ہمارا کریڈٹ کوئی نہیں ہے, اس کی لیڈرشپ کا کمال ہے کہ وہ ہم مجھ سے بہت سینئر اور مجھ سے میرے ساتھ کے بہت ٹیلنٹڈ لوگ, نورالہدیٰ شاہ, حسینہ معین, منور سعید, اس طرح کے لوگ, فاطمہ ثریا بدیا, نام لیتے چلے جائیں, حفاظ الرحمان, اخلاق احمد, اخلاق بھائی زبردست, اتنے افسانہ نگار, اتنے شاعر, اتنے ادیب. سہار انصاری صاحب بھی تھے, اب آج کل ڈاکٹر امرین حسیب ہیں. تو آرٹس کونسل کو اس نے ایسا سجایا ہے. اور ایک خاص بات اس کی, میں آرٹس کونسل کے اوپر چلا گیا تو ذرا سا ایک لمحے کی ضرور اجازت چاہوں گا تم سے, کہ اس نے ایک کمال یہ کیا ہے زندگی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ 27 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے, تو آج تک کبھی اقبال کہہ کے اس نے نہیں پکارا. اللہ اکبر. اقبال بھائی, بڑے بھائی کی طرح, بھیا تو آپ کے پیار سے کہتے ہی ہیں نا, تو وہ جگت بھیا, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سینئرز ہیں ان کے اوپر دیکھیں. اب آگے چلیں. نہیں, اب تو یہیں روکوں گا نا, اب تھوڑی آگے چلوں گا. اچھا, بھیا جو ہے آپ نے کہا جگت بھیا ہے, جس پہ تو مجھے اعتراض ہے. اچھا, خواتین کیسے بھیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے صحیح کہا. جیدی نے کہا تھا تعبیر بھائی کہ بھائی کہنا ہو تو بھائی گھر سے لانا چاہیے. خوا دو تو کہہ سکتی ہیں, خواتین نہیں کہہ سکتی, خوا دو کہہ سکتی ہیں. وہ خواتین کہہ سکتی ہیں جو خالہ زاد ہوں, مامو زاد ہوں, پھپھی زاد ہوں. بھائی وہ بھی نہیں کہہ سکتی بھیا. اچھا, ایسا نہیں ہے. میری زندگی کا ایک عجیب حقیقت میں بیان کر دوں, کر دیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. ایک بہت بڑے کاروباری شخصیت کا میں بیٹا ہوں, اور ان کا اکلوتا بیٹا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے انہوں نے امریکہ بھی بھیجا, کاروبار میں یہاں پہ کوشش کی کہ لگ جاؤں, کیونکہ میں کاروباری حقیقی میمن برادری سے تعلق رکھتا ہوں. جی بالکل. تو بڑا زور لگایا کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں, لیکن میرا پیشن جو تھا وہ کم عمری سے ریڈیو سے ٹیلی ویژن, وہاں کا سفر تھا. تو بہرحال میں ٹیلی ویژن کی طرف آ گیا. لیکن ایک بات ہے, اللہ نے کیونکہ نہ بھائی دیا نہ بہن دی, سنگل, تو جس کو کہا بھائی اس کو بھائی سمجھا تو کیا بات بہت ہے, اچھی. واہ واہ. جس کو بہن کہا تو اس کو بہن سمجھا تو کہا, ورنہ تو بے شمار خواتین حضرات بہت سے ہوتے ہیں. اچھا بھیا ایسے ہی سوال ہے, اچھا بھیا اس لیے کہ ناظرین ہم ریگولر بھی بھیا ہی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, کن کو بہن نہیں کہا؟ آپ دیکھیں, ایسے ہی معصومانہ سوال ہے. آپ نے سنا انہوں نے کہا جس کو زور دیا ہے, جس کو کہا. ایک شخصیت ہے صرف جس کو بہن نہیں کہا, وہ میری اہلیہ ہے. وہ ہماری بھابھی صاحبہ ہیں. جانا بھی ہے نا گھر. تعبیر بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیا جب 50 سال سے اوپر کے جتنے بھی لڑکے ہیں جب وہ ایک جگہ جڑتے ہیں تو وہ بھی وہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو 15 سال والے کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کی گفتگو الگ ہوتی ہے؟ بہت شکریہ. باتیں تو سب ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. ایک طرح کی مطلب وہی والی باتیں, وہی والی. وہ میں ایک شعر سے عطا کریں. محبتیں بھی عجب, آہا, محبتیں بھی عجب, اس کی نفرتیں بھی کمال. کیا محبتیں بھی عجب, اس کی نفرتیں بھی کمال. میری طرح کہیں مجھ میں سما گیا ایک شخص. ارے واہ واہ واہ. اب یہ دوستی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, دوستی رشتہ داری میں ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. دوستی رشتہ داری میں پل کا کردار ادا کرتی ہے. بہت ساری باتیں آپ اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ پاتے. آپ کا معتبر ترین دوست جو کہ آپ کے والدین کا, آپ کے گھر والوں کے علم میں ہوتا ہے, اس کے تھرو آپ میسیج دیتے ہیں, یا وہ اس کے تھرو آپ کو میسیج دیتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں جگہ. بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ, یہ اسی بات پہ آؤں گا میں تھوڑی دیر میں. واہ واہ واہ, قربتوں کی بات ہے. نہیں بہت اہم بات کی ہے کہ وہ دوست ہوتا ہے جو اس میں پل کا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. والدین سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ دوست جاتا ہے, والدین کو کوئی اپنے بیٹے سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ دوست کے تھرو کی جاتی ہے. اتنا بڑا یہ رشتہ ہوتا ہے دوستی کا, میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اچھا میں آپ کا ایک بات ہوں, تعبیر بھائی نے حوالہ دیا تھا کہ وہ کیا آپ نے پوچھا تھا, میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ کی اجازت سے اس پہ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ رشتے ناتے جب ہوتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں اس عمر میں کیا باتیں کرتے ہیں. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ 2 خواتین آپس میں بات کر رہی تھی. اچھا جی. اور
उन्होंने अचानक कहा यार ये मर्द आपस में क्या बातें करते हैं, मर्द आपस में क्या बातें करते हैं? तो उन्होंने कहा वही जो हम करते हैं। नाज़रीन, यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ वो नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है। आपने हमारे मेहमानों का तारुफ ले लिया है। ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा गुलदस्ता है, बावजूद इनके शोबे अलग हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ अलग रही, लेकिन ये जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो फिर शगुफे बिखेरते हैं, फिर वो सारी शरारतें करते हैं जो इस उम्र में करनी चाहिए। तो इस उम्र में क्या क्या शरारतें करनी चाहिए वैसे रफीक मजीद भाई? अच्छी करनी चाहिए और लोगों से, दोस्तों से मिलते हैं। हमारे अपने 5-6 हर एक हफ्ते में हम प्रोग्राम करते हैं Very good. क्लब में, वहाँ जाके बैठ के और एक हफ्ते की जो बातें होती हैं वहाँ जाके एक दूसरे से हम शेयर करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि ये क्या और कोई ये घर नहीं की किया ये भी बताते हैं। अच्छा, और ये नहीं करना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था, ये भी ये क्या इस उम्र में, असल ताबिर भाई से पूछते हैं, चले अच्छा ले फिर आऊंगा कामरान भाई की तरफ। क्या मोहब्बत का जो हवाला है वो भी रिटायरमेंट का हवाला है कि मतलब 60 साल में सरकारी नौकरी से रिटायर कर देते हैं? क्या मोहब्बत करना भी बंद कर देता आदमी? इसका तो मामला ये है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद हाय किया। हाय बहुत हाय, अच्छा। जो एक दफा मोहब्बत का मकतब तो- इश्क में फंस गया मोहब्बत का तो मामला ऐसा है, वाह वाह, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये अजब मिजाज का शहर है, वाह, 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 फासलों से बहुत मिला अच्छा। कर। क्या कहने। लेकिन हमने वो फासले खत्म कर दिए और रात ये बकौल रफीक दूसरे के मजीद घर के अफराद हैं। कि वो पूरे एक हफ्ते की रिपोर्ट होती है और फिर बैठे बैठे एक प्रोग्राम बनता है कि चलो भाई वो नाम ले सकते हैं उस हाँ, होटल हाँ, का, बिल्कुल है, चलो भाई बरोई की कढ़ाई खाने चलना है। अच्छा जी। और यहाँ 3 बजे एकदम उठते हैं और कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं बनता और हैदराबाद पहुँच जाते हैं बरोई की कढ़ाई खाने। चलो भाई चलो यार, वो हैदराबाद वो ठट्टा की वो चाय पी के आते हैं, वो बड़ा मारूफ होटल ठट्टा है। की चाय पीने इमरान नहीं, मुझे शक है इमरान रास्ते में कोई ढाबे वाली है। ढाबे के बगैर तो हाईवे का सफर मुमकिन ही नहीं हाँ जी। है अगर उसकी चाय ना पिए। बेहतरीन जो हमारा आइटम होता है ना चाय वगैरह के अलावा, हम जितने सफ़र करते रहे हैं, मेरी भी आदत रही इन सब की, तो रोड से हमने बहुत ट्रैवलिंग की है, तो हमें जो सबसे अच्छी चीज़ रास्ते में लगती है ना वो होती है दाल और रोटी। ओए होए, दाल फ्राई, ढाबे दाल से फ्राई। दाल फ्राई ढाबे की। कार्यों से तो हम यहाँ तंग आ चुके होते हैं ना, तो जो रोड के ऊपर जो दाल मिलती है, ट्रक ड्राइवर्स, बसों वाले जिस तरह मर मिलते उस दाल पे, तो वही हम, मैं, ताबिर भाई, तारिक, कामरान, रफीक, हमारी फरमाइश होती है, ख्वाहिश होती है कि दाल रोटी जरूर खानी है, गरम गरम रोटी आए। बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त भी जैसे मुझे भूख लग रही है तो अभी मैं अभी सोच रहा अभी था। मंगवा लेंगे, अभी मंगवा लेंगे भाई। सुबह का वक्त है, सुबह के नाश्ते में अगर फ्राई दाल मिल जाए और पराठे और फिर क्या रोटी, बात, ओए क्या होए होए, बात। मजा ही आ जाए। बहुत अच्छा। कामरान जान साहब, ये जो बात बताई इन्होंने, ताबिर भाई ने, ये आपकी तरफ बॉल इन्होंने फेंक दी कि जो इश्क के मामलात हैं, मोहब्बत के मामलात हैं, वो रिटायर नहीं होते, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो क्या जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं हफ्तेवारी रिपोर्ट, रफीक मजीद भाई ने कहा, तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के भी हवाले डिस्कस करते हैं अपनी अपनी? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन सब से मेरी उम्र आधी है। अरे ये लो बस भाई, दूसरी उम्र का बात कोई ये, उम्र उम्र का कोई ताकि लोग ये ना समझें कि मैं भी इनका हम उम्र हूं। दोस्तियों में दूसरी उम्र है ही चीज ये नहीं। बिल्कुल कि इनके साथ मेरा तकरीबन कोई 7-8 साल का सफ़र है और बड़ा अच्छा रहा और आर्ट्स काउंसिल के हवाले से ही हमारी दोस्ती हुई वाह वाह। और फिर इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि जब तक हमारी 24 घंटे के अंदर एक दफा बात ना हो। एक दफा बात ना हो
तब तक हमारी दिन कंप्लीट नहीं होता। और भैया ने जो ग्रुप बनाया है उसमें लाजमी लाजमी और उसके अंदर कोई बात होती है तो 1 घंटे में 8-8 दफा भी कॉल हो जाती है। अच्छा जी। और हमारी इतनी भाई ग्रुप माशाल्लाह कॉल प्लानिंग होती है होती है 5 आदमियों की, 5 आदमियों की तो ग्रुप कॉल जो है 11-12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक रात तक चलती है। इतनी प्लानिंग होती है हमारी, एक एक चीज पे डिस्कस होता है कि यार कोई भी इवेंट करना है तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं हो कि जिसके अंदर कुछ शरारत आ रही है मेरे दिमाग में। एक अब बात आप कह रहे हैं कि 60 साल के बाद ये सब चीजें सर, खत्म हो एक जाती बात हैं, तो और शुरू होती है 60 साल के इसमें बाद। ऐड कर इन्होंने इसलिए बताया कि 4 बुड्ढे घर से निकले करने चले शिकार। मैं एक जवान हूँ तो कोई भी आए तो मेरे से बात करे, इनसे 4 से ना ये आप समझे, इन्होंने मैसेज दिया। अंधे को अंधेरे में अच्छा बड़ी दूर मैसेज से दिया, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने मसला आपके ये है कि फिर भी आना उसने हमारे पास है। अच्छा आपके चैनल में इन्होंने मैसेज दिया है कि ये 4 हैं बुड्ढे, मैं सही हूँ, तो किसी सही कोई बात किस मामले में सही है मतलब। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आया ताबिर भाई, आपकी इजाजत से शरारती सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई एक ही लड़की 4 लड़कों 5 लड़कों को पसंद आई हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा नहीं, सोचें नहीं ऐसा हर एक का जॉब अलग अलग है। हम असल में अपना मामला जो है इस मामले को एक दूसरे से बताते हैं। हर एक का जॉब अलग अलग है, हर एक का स्टैंडर्ड अलग अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई कभी हर प्रोफेशन की बात और है। इनका प्रोफेशन वो डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो जो है वो सोशल वेलफेयर चला रहे हैं, माशाल्लाह। वो जो है वो कारोबार चला रहे हैं, बिजनेसमैन है। ताबीर भाई जो है हम सबको चला रहे हैं। आपको सवाल कर रहे हैं ना। सही तो अच्छा बड़ी मुश्किल से तो नहीं चला रहे? नहीं वो कमाल करना तो इसमें कभी कभी होती मुश्किल है। आ जाती है। हाँ, जरूरी है। जब मुश्किलात ना हो देखिए तो बात यह है, दोस्तियां बेशुमार होती हैं शहर में, दोस्तियां बेशुमार होती हैं, शहर में बहुत लोग होते हैं, लेकिन फराज ने जो कहा है ना बहुत अहम कहा है, इतना अहम कहा है वाह वाह। कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो। बहुत अच्छे। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हाथ यहाँ मिलाने तो ये जो 4 बैठे हैं ना, इन्होंने- ये दोस्त हैं तो हाथ मिलाने वाले अरे ये हैं। दिल मिला के बैठे जी। हैं, ये दिल मिला के बैठे हैं। वैसे दिल मिलाने का मामला जो है ताबिर भाई जरा कब से शुरू हुआ? अच्छा, मतलब वो जो पहली लड़की आ रही है अपनी लाइफ में, यार लड़की का क्या इसमें जिक्र है? लड़की क्यों है? उम्र का कोई सर इसमें मेरा जुमला तो सवाल तो सुन ले। हमको घर वो जाने जो नहीं देंगे। पहली लड़की आ आप रही इनको घर जाने नहीं है देंगे। जिंदगी में, पहली जो लड़की आ रही है वो पड़ोस की है, वो स्कूल की है, वो वहां से शुरू हो रहा है। नहीं वो मैं नहीं वही है, बताऊंगा। वो वही है जो इनके घर की मालकन है। नहीं ये तो अब आप पत्ते नहीं लगाए। भाई, ऐसे कैसे हो? ये तो बहुत पर्सनल हो गया हाँ, ना। बहुत ज्यादा। ये तो बहुत पर्सनल हो भाई गया। यहाँ पे शमीम सिरको भाई भी बता के गए भाई ये बातें। हमारा इनसे रिश्ता यहाँ है, लेकिन इनके घर भी हमें जाना होता है और मुंह भी दिखाना होता है बावच को। अच्छा तो जरा- नहीं तो वो तो किस्सा पारीना हो चुका है ना। नहीं। कहीं ऐसा तो हो ही भाई, नहीं देखो सकता। यार, अब नवाब ये साहब आप घूम फिर के लाइन एरिया पे आ रहे हो। नवाब साहब आप को घूम फिर के लाइन एरिया पे आ रहा हो, बाहर नहीं आना। नवाब साहब को कुछ पसंद ना आया हो। नहीं, लाइन एरिया पे नहीं भाई, आप घूम जाहिर फिर के। है पसंद और नापसंद पूरी जिंदगी रहती है, उसमें औलाद भी होती है, दोस्त भी होते ये हैं, भी है। मोहब्बतें यार, मजबूरी हो गई है। खाली लड़की से ही नहीं होती है, और क्या बात? खवातीन बहुत होती हैं, है। उसमें अच्छा बच्चे होते मतलब हैं। जिंदगी नहीं, में ये बात ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं इस मंच पे बैठ के कर नहीं सकते। हाँ मतलब पी जाए। हाँ, मतलब देखो ये ना, है हटाए कि- थे। कि तुम चाहते हो कि हटाए हम घर थे। से निकाल दिए हैं इस उम्र में 77 साल की उम्र में हम मैं घर से आपकी निकाल मदद दिए कर रहा हूं, जाएं। मैं आ रहा हूं। हटाए थे जो राह से दोस्तों की पत्थर, हटाए थे जो रास्ते हटाए थे जो राह से दोस्तों की पत्थर। वो पत्थर मेरे घर में आने लगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। मतलब अब मेरी बात समझ में आ गई। पत्थर ये किसको कह रहे हैं? बात तो सच है लेकिन हटाए बात थे तो जो राह से दोस्तों है ना? की समझ वो गया आप। पत्थर मेरे घर में आने लगे। बिल्कुल सही है। ये जो बिजनेस के हवाले हैं रफीक मजीद भाई, आप चूंकि बिजनेस का हवाला रखते हैं, अभी पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर हुई है, मामलात बेहतर हुए हैं। हमने हमारी जो हम ट्रिब्यूट मतलब सलाम पेश करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को कि जिसने जो है वो पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया, और आज पूरी दुनिया में ताबिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। No doubt. बीइंग ए बिजनेसमैन, आप समझते हैं कि मामलात जो है वो माशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के? हाँ, बहुत पहले से बहुत अच्छे होते मैंने कहा जा रहे आपकी हैं। आने का फायदा उठाऊं ना, एक बीइंग ए नहीं, बिजनेसमैन। बहुत अच्छे हो रहे हैं, और ये और सिस्टम और अच्छे होते जाएंगे। फैक्ट्रियां वगैरह में भी काम अच्छा चल रहा है,
اور انشاءاللہ اور بھی چلتا رہے. اور آپ مطلب متفق ہیں اس بات سے کہ جو سرکار کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے, ٹریک جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, ٹریک آ رہا ہے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے, معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا, چلنا شروع ہو گیا, انشاءاللہ اس کو جلدی پک کر لے گا. اور یہی بات کامران بھائی آپ سے بھی, چونکہ آپ کا بھی ایک حوالہ ہے, خاص طور پہ آپ ہیلتھ کے شعبے میں کام کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. بہتری ہے ان کا سلسلہ تو جب بڑھتا ہے جب بیماریاں بڑھتی ہیں, ہاسپٹل چلاتے ہیں, اور ایک طریقہ ہے, لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے. ابھی جو اقدامات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ معیشت بہتر ہوگی. IMF نے بھی آپ کی قسط جو ہے وہ اپروو کر دی ہے اور ملک جو ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے, تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا وقت ہے اور پاکستان دنیا میں نام روشن انشاءاللہ. اچھا رفیق مجید بھائی, IMF صرف قرض میں ڈالر ہی دیتا ہے؟ وہ ڈالر ہی دے گا نا, ان کے پاس ہے ہی ڈالر. نہیں, گوری دے دے گا تو کیا حرج ہے, ڈالر سے لے لو. ہاں ڈالر ہی دے اچھا گا. ڈالر آ جائے تو گوری خود بخود آ جاتی ہے. اچھا یہ بات. اچھا طارق بھائی, آپ کا چونکہ خاص حوالہ رہا, آپ سرکاری ملازمت میں رہے اور شہری حکومت کے ساتھ آپ نے کام کیا, تعبیر بھائی کا بھی وہی حوالہ ہے, تعبیر بھائی کی طرف بھی آؤں گا. تو جو شہری حکومت کے کام ہے, میں اپنے پچھلے پروگرام میں ایک دوست آئے ہوئے تھے تو وہ بحث کر رہے تھے کہ جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں, جمہوری سسٹم آتا ہے, وہ جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو اتنا سپورٹ نہیں کرتا جتنا جو ہے وہ دوسرے دوروں میں ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اس لیے کہ وہ جمہوری ادوار میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مختلف پارٹیز کے مختلف سیاسی گروہ جو ہوتے ہیں الگ الگ علاقے تقسیم ہوتے ہیں ان میں. صحیح. اس کی وجہ سے وہ پراپر کم ہو نہیں پاتے. جبکہ جیسے ہمارا جو ایک دور گزرا ہے 10 سال کا, وہ بہت اچھا تھا کہ ایک ہی پارٹی بلدیات پہ, پھر اس کے بعد دوسری پارٹی بلدیات میں رہی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سنوارا, اور اس میں اوپر ہمارے صدر پاکستان جو اس وقت کے تھے ان کی سپورٹ بھی تھی, جو بات ہے. اور اس وجہ سے لیکن اب معاملات ایسے ہیں کہ اگر ایک یو سی میں کوئی جماعت ہے, دوسرے یو سی میں کوئی جماعت ہے, ٹاؤن میں کچھ اور ہے, جس کی وجہ سے باہمی چپخلش ہو جاتی ہے. ابھی آج ہی کی بات سے بتا رہا ہوں میں, ہمارے علاقے میں سوئی گیس کی لائنیں ڈل رہی ہیں, تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ٹاؤن والے کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور حقیقت بھی ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو یو سی ناظم ہیں وہ دوسری جماعت کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرا رہے ہیں. تو ایک چپکلسی کیفیت ہے, اس میں مارا جا رہا ہے بیچارہ ٹھیکیدار یا وہاں کے رہنے والے. اور پھر کراچی سفر کرتا ہے, کراچی. اس کے علاوہ اضافہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو شہر ہے جسے کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ, کوئی کہتا ہے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے انتظام اور انسرام کو چلانے کے لیے ایک ادارہ نہیں ہے. ہاں جی, یہ اتنے اداروں میں تقسیم کر دیا گیا اس کو. تو ڈیفنس میں ڈیفنس اتھارٹی کی الگ پالیسی, جی ڈیفنس کی گورنمنٹ کی الگ ہے, پھر دوسری الگ ہے, 17 ایجنسیز, 17 یا 16 جو بھی 17 ایجنسیز کام کر رہی ہیں. تو اب اس کے اندر بتائیے کہ یکسوئی کے ساتھ میں کیسے کام ہوگا. آپ گلستان جوہر تک چلے جائیں, گلشن اقبال کی یونیورسٹی روڈ پر چلے جائیں, آپ دیکھیں کیا حشر ہے. جب تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ عوام. جب تک جانے والے کو, آپریشن نہیں ہوگا, اس آدمی کو جو صبح اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے یا دفتر جا رہا ہے یا دفتر سے آ رہا ہے, تکلیف تو اسے پہنچ رہی ہے. ان کی بات یہ فنڈ نہیں ہے, وہاں نہیں ہے, اس کے اختیارات نہیں ہیں, ان سب سے ہمارا عوام کا کیا تعلق بھائی؟ نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے تعبیر بھائی, آپ نے تو بڑا وقت گزارا ہے میئرز, ڈپٹی میئرز کے ساتھ. میاں عامر محمود صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی کراچی میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر آپ کے انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں تو آپ باقی جو سنگاپور, دبئی اور یہ ان سب کو جو ہے وہ آپ برابر سے اسی لیول پر آ سکتے ہیں. یہ گفتگو سنتے ہوئے میں تو بڈھا ہو گیا. ہماری یہ یکسوئی کی ابھی بات کی نا بھائی نے, یکسوئی ایک بات پہ ضرور ہے کہ سوئی گیس کو کوئی لائن پوری کراچی کو کھودا ہوا ہے. جہاں میں رہتا ہوں وہاں آدھے گھروں میں 2 دن سے گیس نہیں آ رہی. پوری یونیورسٹی روڈ اس پہ میں رہتا ہوں, 3 سال ہو گئے. کھودا تو ضرور ہے, اس کے تعمیرات یار 6 مہینے میں اسلام آباد میں اوور ہیڈ برج اور انڈر گراؤنڈ بن جاتے ہیں راستے, اور یہاں یہ 3 سال ہو گئے, یہاں ابھی تک سڑک کا نام و نشان نہیں ہے. تھوڑے دن کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور پھر یہ معاملات تو پہلے دن سے ہیں نا کہ اتنے سارے ادارے ہیں شہر میں,
تو اس کو انہی کو طے کرنا ہے. میں تو سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے, بلکہ انگریزی کا سفر بن گیا ہے. انگریزی کا سفر ہو گیا. انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے, اس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہو, ون ہینڈڈ کام ہو. اس کے بعد ہی آپ اس شہر میں, اس لیے کہ وہاں پہ وہی ہوتا ہے نا کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں تم یہاں کرو, میں یہ کر رہا ہوں تم یہ کرو, تو اس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہے. اور ہمارے شہر میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ مختلف ادارے اپنی اپنی حکمرانی کے ساتھ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کام کراتے ہیں, اور ایک دوسرے کی مطلب ایک مخالفت کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. اقبال بھائی اسی بات کو لے کر میں آپ کی طرف آؤں گا, چونکہ تھوڑا سا پھر ہم موضوع سے ہٹ گئے, کہ ایک پی ٹی وی تھا, ایک پی ٹی وی نے مارکت الآراء ڈرامے دیے, مطلب ایسے ڈرامے کہ واقعی روڈ سنسان ہو جاتے تھے, معاملات جو تھے وہ زندگی کے تھم جاتے تھے, خدا کی بستی سے لے کر اور پھر آپ لیتے چلے جائیں نام ہوائیں تک, مطلب ایسا ایک دور گزرا ہے. پھر جیسے جیسے وہ جیسے کراچی میں مختلف حوالوں میں انتظام چلا گیا, تو پھر جب نئے نئے چینلز آئے, چینلز کی تو بھرمار ہو گئی, لیکن وہ کوالٹی آپ سمجھتے ہیں کہیں اس نے کمپرومائز کیا؟ ظاہر بات یہ ہے کہ 30 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیے, تقریباً 10 سال اے آر وائی کو دیے, پھر ایکسپریس ٹی وی کو دیے کچھ عرصہ, پھر وطین ٹیلی کام کا بکیا چینل. میرا تجربہ یہ ہے, کیونکہ میں نے پاکستان کے تقریباً جو بھی رائٹرز ہیں اور جس زبان کے بھی رائٹر ہیں ان کے ڈرامہ سیریل کیے ہوئے. واہ واہ. میں وہ واحد پروڈیوسر ہوں جس نے 7 پاکستان کی زبانوں میں ڈرامہ سیریل کیے ہیں. اردو سندھی کے علاوہ براوی, بلوچی, پشتو, سرائکی, ہر زبان میں, میمنی, گجراتی, ان سب زبانوں میں نے ڈرامہ کیے. لیکن وہ دور اور آج کے دور میں فرق کیا ہے؟ اس زمانے میں ہمارے پاس میں افتخار عارف, مدبر رضوی, سرمد صاحبائی, اس طرح کے لوگ ہوتے تھے اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ. وہ صرف ہم جو اسکرپٹ کی فرمائش کرتے تھے وہ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈنس دیتے تھے. ہم کسی ناول کو اپنانے کی بات کرتے تو وہ ہمیں مدد کرتے تھے. اگر ہم کبھی کسی رائٹر کی فرمائش کرتے تھے وہ ان سے ہماری میٹنگیں کراتے تھے. 3 مہینے میں, میرے ساتھی اور حیدر امام رضوی, کاظم, سائرہ کاظمی, ہم سب نے ایک ہی, سلطانہ صدیقی, ہم نے ایک ہی دن پی ٹی وی جوائن کیا تھا 1 مارچ 1975 کو. تو ہم یہ جو ہمارا بیچ تھا 57 پروڈیوسرز کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہی دن آئے تھے. ہمارا دور وہ تھا کہ ہم جب آئے تو ہم سے جو سینئرز تھے وہ ہیڈ کوارٹر کو پیارے ہو چکے تھے سینئرٹی کی وجہ سے. اب جو ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے تجربے بھی کیے, ہم نے ریہرسلیں, آرٹسٹوں کو بٹھانا, ریہرسلیں. اب آج آپ ڈرامہ کرنے جائیں, چاہے پرائیویٹ پروڈکشن کر رہے ہوں یا ہمارے آرٹسٹ مصروف ہیں. آپ کو ریہرسل کا ٹائم دینا ان کے لیے مشکل ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمیٹڈ ہیں. آرٹسٹ 50 ہوں گے, کام بڑھ گیا, ضرورت 500 آدمیوں کی ہے, کام بڑھ گیا, انہیں 50 آدمیوں کو 10 جگہ جانا پڑتا ہے. اس لیے اس تمام میں کام ڈیٹیریٹ ہوا. ہمارے جو نئے بچے آئے انہوں نے اپنے سینئر سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ سب کچھ سیکھ لیا. میرا اسکول آف تھاٹ جو ہے ٹیلی ویژن پروڈکشن کا 3 کیمرہ پروڈکشن, ملٹی کیمرہ پروڈکشن ہے, جو میں نے سیکھا ہے. صحیح. کیونکہ ایک کامیڈی آپ کر رہے ہیں, ایک سنگل کیمرے سے ظاہر کا میں نے شاٹ لیا ہوا ہے, اس نے اپنے جملے بول دیے, اس کے بعد جو مجھے ریئیکشن دینا ہے 15 منٹ بعد میں وہ ریئیکشن نہیں دے پائیں گے, ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ آج کل جو ٹیلی ویژن کی جو پروڈکشن لوگ کہتے ہیں وہ ٹیلی ویژن پروڈکشن نہیں ہے, وہ فلم میکنگ ہے. اوکے, ٹیکنیکلی بات یہ ہے. صحیح. اچھے ہو رہے ہوں گے, کام برے ہو رہے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں, بہت اچھے ڈائریکٹرز ہیں. سینکڑوں میں سے کچھ اگر ایک آدھ ڈرامہ سیریل کوئی بلاک باسٹر ہو جاتا ہے تو پھر تو مطلب آپ اس کو نہیں گن سکتے ہیں نا, سینکڑوں ڈرامے بن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں نا ان میں سے بہت منتخب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے, میں نے اپنی زندگی میں 250 سے زیادہ ایکٹر انٹروڈیوس کیے ہیں. 250 نام بتانا شروع کریں جو اس وقت چمک رہے ہیں ستارے بن گئے. مارننگ شو ہے تو شام ہو جائے گی پھر بھی 2 4 5 تو بتا دیں. سب سے امپورٹنٹ اگر میں دیکھوں تو شبیر جان کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا, ایوب کھوسو کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا, حسام قاضی اور ہما میر, اسی طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب
شاہد صاحب پتہ نہیں کس قدر لوگ ہیں. اب میں اگر اسماعیل تارا، زیبا شہناز 50-50 کا ذرا سا کچھ تھوڑا سا بتائیں نا. 50-50 ایک ایسا پروگرام تھا ناظرین جو آج بھی اپنے جب کلپ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج بھی اسی طرح لطف اندوز ہو رہا ہے. آج بھی اس کو ویسے ہی مزہ آتا ہے. یہ آئیڈیا کیسے ڈسکس ہوا؟ اصل میں 50-50 کی بنیاد جو ہے نا، میں کریڈٹ خواہ کا نہیں لوں گا. کریڈٹ یہ ہے کہ انور مقصود اور شعیب منصور نے اس کو سوچا. انہوں نے شروع کیا. شعیب منصور کا ٹرانسفر ہوا تو پھر اور سارے پروڈیوسروں کے ساتھ میرا بھی نمبر آ گیا کہ سال سوا سال ہم نے بھی کر لیا. لیکن جو اس زمانے نقصان یہ ہوا کہ انور بھائی نے 50-50 لکھنا چھوڑ دیا اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات. تو اس کے بعد اسماعیل تارا، اشرف خان، ماجد جہانگیر، ان لوگوں نے لکھنے کا بھی کام، منظر امام، اس طرح کے جو خورشید میر لالا، ان لوگوں نے لکھنے کا کام شروع کیا اور وہ بھی اپنے لیول پہ قائم رہے. زیادہ تر کامیڈی جو ہے وہ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. میں نے اپنی زندگی میں جتنے سٹ کام کیے ہیں پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. بھیا میں آپ کو ابھی ٹچ کروں گا لوز ٹاک پر، لیکن اس وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا وقت، اور وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. وقفہ بہت ضروری ہے. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. چائے کے گرما گرم کپ کے ساتھ یہ گرما گرم محفل بھی جمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے پروگرام بن چکے ہیں کہ اس صبح کا ناشتہ جو ہے وہ کہاں کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال بنتی ہے. دوستی کا جو حوالہ ہے ہم اس میں واپس آتے ہیں. یہ جو ہیرے آپ نے اپنے جڑے ہیں اپنے گروپ میں، کہاں کہاں کس سے پہلی ملاقات آپ میں سے سب سے پہلے تعبیر بھائی سے ہوتی ہے یا پھر رفیق بھائی سے ہوتی ہے؟ کہاں کس سلسلہ کیسے جڑ رہا ہے؟ ظاہر ان سے تو جو تعلق جڑا ہے نا وہ تو دوستی کا زیادہ، رشتے کا تو زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ دوستی کیا ہے، پہلے تو ہم یہ طے کریں نا کہ دوستی کہتے کسے ہیں. یہاں ایک منٹ کے لیے صرف یہ والی وہ والی دوستی نہیں ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے. میں ابھی بھائیا سے پوری بات پوچھوں گا. جی بھیا دیکھیں، دوستی اسکول میں آدمی ہوتا ہے تو اس کے کلاس فیلو سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کالج میں جاتا ہے تو کلاس فیلو سے ہو جاتی ہے، استادوں سے ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن یہ ٹائم پیریڈ کی دوستیاں ہوتی ہیں. اوکے. جب آپ نے کالج سے یونیورسٹی سے لوگ نکلتے ہیں تو ان میں سے 90% لوگ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر جو جدا ہو جاتے ہیں. کسی کا شعبہ کچھ ہو جاتا ہے، کسی کے رہن سہن کہیں ہوتا ہے، کسی کے دوسرے شہر میں کوئی چلا جاتا ہے. تو پڑوس میں بھی کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں پڑوسیوں سے تعلق ہو جاتا ہے. جیسے تعبیر بھائی کے بالکل برابر میں ایک دوست رہتے ہیں لوگ، اتنی دوستی ہے ان کے گھر کا کھانا ان کے آتا ہے، ان کے گھر کا کھانا وہاں جاتا ہے. پڑوسیوں سے دوستی کا یہی حوالہ ہے. یہ تو خیر ہمارا مادی کا ٹریڈیشن ہے. پڑوسن سے بھی دوستی کا یہی حوالہ ہے. بات یہ ہے ظاہر کہ دوستیاں تو اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں. دوست کا مطلب ہے کہ آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والا. واہ جی واہ. جو شخص دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا وہ ہمدم، وہ رفیق نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ طارق نہیں بنتا. ہاں پھر وہ فراز کے شعر سے جڑتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، ہاتھ ملانے والا ہے، ہاتھ ملانے والا ہوتا ہے. تو اس لیے دوستی بہت قیمتی چیز ہے. بہت اچھی. عورت اور مرد کی دوستی کو آپ غلط نظروں سے نہ دیکھیں، احترام کی نظر سے دیکھیں تو بہت معیار کی چیز ہے. بھائی سبحان اللہ، بھائی کیا اچھی بات کی آپ نے. عورت اور مرد کی دوستی کو اگر آپ غلط نظروں سے نہ دیکھیں، کیا کریں؟ آنکھیں بند کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے.
कैसे देखते हैं आप औरत और मर्द? मिसाल के तौर पे मेरी एक दोस्ती किसी खातून से हुई हुई है या तारिक रहमानी भाई की हुई हुई है, तो आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं, एहतराम से देखेंगे। अच्छा, एहतराम से देखेंगे। वो सही है। मौलवी ये साहब हमेशा एहतराम से देखते हैं, देखो देखते हैं एहतराम को एहतराम से। बुलाते हैं साथ कि हम दोनों देखते हैं मिलके। यार अगर, अच्छा, ये एहतराम। ओ अगर हम इसका पोस्टमार्टम करें दोस्त, लफ्ज दोस्त का, तो मेरी नजर में तो मैं तो इस तरह पोस्टमार्टम करता हूं कि दो सत। अब अगर आप एक हिंदू मजहब की तारीख पे जाएं, हजारों साल पुरानी तारीख पे जाएं, और वो अब उनको तक- साथ ले जाऊं अगर आपकी अब इजाजत तक है। है कि क्या होता है कि वहां पे जब किसी औरत का शौहर मर जाता है तो उसको औरत को भी सती कर दिया उसके जाता साथ था। सती कर दिया जाता है। यानी एक दूसरे के साथ फरीफ्ता और जान कुर्बान करने वाले दो सत। तो यहाँ से अगर आप करें तो दोस्ती तो मोहब्बत का, ईगानगत का, प्यार का, खुलूस का, कुर्बानी का, ईसार का। सब ऐसा रिश्ता है। शायर दोस्त जो है ना, वो दूसरे को समझने वाला, भी उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे दोस्त कहते हैं। सही। हम वक्ती तौर से बेशुमार लोगों से हम लोगों का तारुफ कराते हैं, ये साहब फलां साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं। एक्चुअली वो अंदर से जो हम तारुफ करा रहे होते हैं वो ये नहीं होता। जी जी दोस्त वो होता है जो आपका हमदर्द हो, दुख सुख का शरीक, सबसे बड़ी बात। और आपके सामने वो आए, आपने कुछ नहीं कहा और वो समझ गया कि आपका मिजाज क्या है, आपका मूड क्या है, आप तकलीफ में हैं, परेशान हैं या खुश हैं। ये तावीर भाई, तारिक, कामरान, रफ़ीक, साहिर जब मेरे कमरे में दाखिल हूँ या मैं उनके कमरे में दाखिल हूँ और पहली नज़र में मुझे ये पता चल जाए कि आज ये परेशान है, बेशक। तो मेरी दोस्ती है। वाह जी वाह। वाह। अगर ये ना पता चले कि वो अपने दुख में बैठा है और हम होए, 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 उससे मजाक कर रहे हैं, हम उसको तंजिया जुमले कह रहे हैं, तो वो दोस्ती नहीं होती। तो ऐसे दोस्त ढूंढ के निकालना, मैं उसमें कामयाब हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 4 ऐसे दोस्त मिले हैं जिनको मैं अच्छा एक दोस्त मिलाऊंगा शायद, या मुमकिन ना उनको मैं पसंद ना हूं, लेकिन मुझे ये अगर आप पसंद ना होते तो वो आपसे कैसे जुड़े रहते? नहीं, हो ही रफीक नहीं भाई, सकता। यहाँ से शुरू करते हैं। भैया कह रहे हैं कि अगर मैं पसंद ना होता तो जुड़े कैसे नहीं, रहते? हो ही नहीं सकता। और यही सबको लेके चलते हैं। और ये इन्होंने ही मुझे फ़ोन किया कि आपने आना है, ताबिर भाई ने, कामरान ने, तो एक दोस्ती है तो उन्होंने किया ना कि सब मंसूर भाई, अगर नहीं भी बोलते जाते भी नहीं है, अगर एक बंदा भी हम में से एक मिस हो जाए ना, हाँ, हम जाते कोई भी प्रोग्राम नहीं रफीक भाई ना हो। आपका ये प्रोग्राम आज रिकॉर्ड ना होता अगर क्योंकि एक शख्स ने कहा था मैं तो सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ तरीन हूं, मैं आ ही नहीं सकता। नाम नहीं लूंगा मैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। जिसका जो है वो जैसे फ्लू, नजला, और- जुकाम चल रहा है तो हो सकता है ऐसा कोई- नहीं, और ये फैसला सुना के उन्होंने फोन बंद कर दिया। वो तेरी। उसके बाद में एक शरारती चालाक एक आदमी हमारा, उसने पीठ पीछे, हम तीनों के पीठ पीछे वहां उन साहब को फोन किया। ओके। तरीके और से। कहा कि अगर आप नहीं आए हाँ जी, तो फिर आप समझ फिर दीजिए। लग पता जाना जे। उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती तेरी खैर। ना। उसके बाद उन्हीं साहब का फिर फोन आया, हाँ भाई कितने बजे पहुंचे? कहाँ जाना है, कब जाना और कब जाना है? ये है, ये क्या है? ये दोस्ती, एतमाद, ये ये है दोस्ती। दोस्ती, ये है प्यार, ये अच्छा, है यहाँ से लिंक किया भैया आपने जी। दोस्ती को। क्या बात है? वरना तो मैं तो तुम्हें फोन कर रहा था कि बात हुई भी थी तुम्हारी कि शायद लोग ना आ सके तो फिर मैं कोई एक्टर वैसे तुम्हें दे दूंगा, मैं नहीं आऊंगा इस प्रोग्राम मैं वो में। कह यही रहा हुआ था। ऐसा ही हुआ था। कि अगर हम जो 5 का गुलदस्ता है, अगर उसमें से एक फूल भी अलग हो जाए ना, हम उसे अलग कर देते हैं, postpone कर देते हैं प्रोग्राम ही कैंसिल cancel कितने प्रोग्राम हमारे, मैं कभी पाकिस्तान से बाहर चला गया या इनमें से कोई आगे पीछे अब है, मैं हम प्रोग्राम नहीं करते। पिछले दिनों में बीमार था, इनसे कहता रहा भाई आप लोग ये करो, ये किसके करो। इश्क में? नहीं, अपने ये बहुत- हालात के इश्क में। बहुत तकलीफ है इसका एक्सीडेंट हाँ हुआ जी, था। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अब तो बहुत माशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि ये एक और हमारे दोस्त भी बहुत बड़ी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, कौसर रिजवी साहब। ये जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, इनकी तकलीफें हम अपने आप महसूस करते बिल्कुल, हैं, अच्छी तो ऐसा लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। जी बिल्कुल ऐसे। इतने 3 महीने, तकरीबन 4 महीने 8 तारिक महीनों। इस तकलीफ में रहा। हमारा दिल ही नहीं चाहता था कोई तकलीफ करने को, और हमारा हमने दिल की ही भी नहीं नहीं, चाहता कोई था खाना तकलीफ की खाने भी को। नहीं हमने। हम 2 हफ्ते में 3 दिन मुख्तलिफ जगहों पे खाना खाने वाले या घरों में एक दूसरे के जाने वाले। हमारा मसला ये था कि नहीं यार, तारिक के बगैर कैसे होगा। इससे पहले तावीर भाई बीमार थे, हाँ, बीमार। हमने बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। इस दौरान में मेरा पैर का, जी, जी, सटे का पैर जी का भाई। मसला हुआ, इन लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। तो ये हफ्ता बीमारी मनाया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये
یہ دکھ کو محسوس کرنے یعنی والی ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہمیں کوئی دھڑکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا، نہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے. لیکن ہم بدل نہیں، راستے بدلنے والے دوست نہیں ہیں. نہ کوئی دھڑکا ہے ہمارے دل میں. رنجش ہمارے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن تعبیر بھائی وہ رنجش جو ہے وہ تو طارق رحمانی، مخالفت اور رائے کا اختلاف ہونا الگ باتیں ہوتی ہے. وہ تو یقیناً جو رفیق مجید بھائی کی رائے ہوگی وہ آپ کی نہیں ہو سکتی. جو آپ کی اتنا اچھا شعر ہے. اختلاف تو محبت کا حسن ہے. دوستی جب کسی سے کی جائے، دوستی جب کسی سے کی جائے، دوستی جب کسی سے کی جائے، دشمنوں سے بھی رائے لی جائے. بہت اچھا، یہی بات ہے، ایسے ہی. بہت اچھے تعبیر اقبال بھائی، بہت اچھے. کیا کہنے. کیا بات. اچھا تعبیر بھائی، آپ کا بھی شعری ذوق ماشاءاللہ بہت کمال کا ہے. شعری ذوق تو کوئی بڑے بڑے شعراء کرام کے ساتھ نشستیں رہیں، ان سے ان کے نواب صاحب کی پاکستان کا انڈیا تک کے لوگ ان کے پاس آن کے ٹھہرے ہیں. ارے ماشاءاللہ. خوشبیر سنگھ صاحب میرے یہاں رہے، مرحومہ تسنیم صدیقی وہ بھی میرے گھر رہی. کیونکہ ایک زمانے میں جب یہ اردو کانفرنس شروع ہوئی تھی نا، آرٹس کونسل کے بعد فنڈز نہیں تھے، تو گرامی صاحب اور احمد شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی اب یہ کرنا ہے. میرے پاس انصار اور مہاجرین والا کریکٹر ایکوموڈیشن کے لیے ان سے کہا گیا. وہ ہوا خوشبیر سنگھ صاحب، ظاہر ہے اس کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ یہ تمہارا تاج نہیں ہے، ہماری پگڑی ہے، ہمارے سر کی. اور یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی، سر کا حصہ. اس دن ندیم ظفر صاحب اور محمود خان صاحب آئے ہوئے تھے میرے شو پہ، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں کہیں انٹرویو پڑھ رہا تھا خوشبیر سنگھ شاد کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو پذیرائی ملی، میری جو پہچان بنی، میری جو شناخت ہوئی، وہ ہاں یہ اس شعر سے ہوئی. اور یہ شعر میں نے پاکستان میں عالمی مشاعرے میں پڑھا. تو یہ پاکستان کی محبت ایسے ہی ہوا. ہمارے محترم تعبیر آغائی کے ساتھ اور خوشبیر سنگھ کے ساتھ تو بہت تعلق ہے ان کا. آج بھی ان کی کراسپونڈنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے اسٹیج ہو کہیں، ابے تعبیر آغائی کہاں ہے، تعبیر آغائی کہاں ہے. ایسا ہی نہیں بھائی، بات یہی ہے نا رفیق بھائی، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور محبت کا پیغمبر ہمارے پاس موجود ہے، تعبیر احمد آغائی، نواب زادہ تعبیر احمد آغائی. شعر سنا دیں تعبیر بھائی. تعبیر بھائی کو اچھا سے شعر سنا دیں. ایک دم یقین مانے کہ یہ گیت سنا دیں. گیت میرا بھی ایک 3 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، عجیب عالم، اور ڈمپر سے ہوا. لوگوں نے وہاں اعلان کر دیا، ڈمپر کا بہت برا حال ہاں ڈمپر کا بہت برا حال تھا. اعلان کر دیا کہ یہ تو صاحب گئے میرے لیے. میں نے صرف ایک فون کیا اکبر کو، آپ سب جانتے ہیں، کچھ 14 لوگ مجھ سے پہلے ہاسپٹل پہنچے ہوئے تھے. الحمدللہ یہ بڑے کمال کی بات ہے. میرے سمدی سمدن پہنچ گئے، میرا داماد پہنچ گیا تھا. تو یہ محبتیں میں نے جو کمائی ہے نا، یہ اس کا حاصل ہے. یہ ساری چیزیں اس شہر میں صرف محبتیں کی ہیں، محبتیں بانٹی ہیں، صرف محبت. جس پہ کتنے میئر ڈپٹی میئر کے ساتھ آپ کا رہا، کس کے ساتھ کام کیا؟ میں صرف مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ کام کیا. ڈپٹی میئر کے ساتھ نہیں، نسرین باجی کے ساتھ تھوڑا سا کام. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی میں بس ایک حادثاتی طور پہ آ گیا تھا، اچھا، اور نکلنا بھی چاہتا تھا. بہرحال وہ الگ داستان ہے، وہ کسی اور وقت بلا لیں گے. ہمارے پاس کون سا سنیں گے داستان آپ کی؟ اس میں کوئی وقت مقرر نہیں تھا کہ آپ کو صبح 9 بجے سے 12 بجے تک کرنا ہے یا رات کے 2 بجے بھی کرنا ہے. یہ تو تھا، تو یہ چیزیں تھکا دینے والی. بھائی بات یہ ہے سرکاری جاب میں یہ تو تھا، خاص طور پہ مصطفیٰ کمال والے کیس میں ایسا ہی ہے کہ ابھی ہم کسی شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا بھائی اپنی ٹیم لے کے پہنچ جائیں فلاں جگہ، بنارس چلے جائیں، اورنگی کورنگی، اور ہم اسی وقت پوری رات ہو گئی. کیونکہ اسی طرح شہر نے ایک ایسی داغ ڈالی انہوں نے، اب سوری ٹو سے مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح سے اس شہر کو بنانے کی کوشش کی. کوشش نہیں، کامیابی سے بنایا کہ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کام کیا. جو ایمانداری کی بات ہے، جس کو ہم نے محسوس کیا، چونکہ ہم ان کی ٹیم کا حصہ بھی رہے، صحیح، تو اس لیے ہم نے زیادہ اس کو محسوس کیا. اور الحمدللہ پھر اس میں رزلٹ بھی آئے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو خیر اب اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے بیکار ہے، اس بات کو مزید اس پہ بات کرنا. لیکن بہرحال بات وہی ہے، جب انرجیٹک ہو کوئی
تو اس کا ٹیم بھی انرجیٹک ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا طارق بھائی، لیکن میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج لوں گا اس بات کا. آپ ہیں یا رفیق مجید بھائی ہیں، تعبیر بھائی بھی یقیناً سوشل ویلفیئر کا آپ کا بڑا حوالہ ہے SWO کے ساتھ. جی تو وہ ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا کام آپ لوگوں نے مطلب مدتوں کیا. کیا وہ کام جاری ہے اور اب بھی اس کا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے؟ ابھی بھی ہے. اور منصور بھائی دیکھیے، وہ ایک 76 سالہ پرانی تنظیم ہے، اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن خالق دین حال میں. جی جی. اور 1951 میں بنی، اور بہت اس کے بانی جو تھے مسٹر یونس رضوی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. یونس رضوی صاحب. اور اس کے علاوہ محمود صاحب تھے، دوسرے محفوظ حسین تھے، شکیر اسلم تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے. سلیم خان تھے جو جنرل سیکریٹری تھے اس میں، جو کمشنر کراچی، اور مطلب بڑے بڑے عہدوں کے رہے. اور نسیم گاندھی تھے، نسیم وورا جنہیں جو چیمبر کے صدر رہے. تو انہوں نے ایک ایسی داغ بیل ڈالی جو اب تک الحمدللہ موجود ہے. اور 1951 سے لے کے مختلف ٹیمیں آئیں. اس کا کام صرف اور صرف ایک ہے کہ بچوں میں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے انہیں کتابیں، کاپیاں، بستے، فیسیں، مالی امداد، اس کے علاوہ ریکریشن، ان کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دینا. SWO اور پوری آرگنائزیشن. اچھا، اس میں رفیق بھائی سے بھی ہمارے وہیں تعلقات شروع ہوئے. 1980 کی بات ہے، 50 سال ہو گئے، 45 سال. 50 سال کے تو یہ کل ہیں. نہیں 65 کے. دیکھو یہ لڑکا بیچ میں بٹھا لیا آپ نے. یہ لڑکا بیچ میں بٹھا لیا. چل جائیں گی لوگوں کی تو کیا بات. ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا ہے اور بہت پیارے آدمی ہیں الحمدللہ. اور یہ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوشش کری ہمارے ان کے درمیان اختلافات ڈالنے کی، لیکن الحمدللہ ہمارا جو محبت اور پیار اور دوستی کا رشتہ قائم تھا وہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا ہمارے مرتے دم تک. تو میں خالق دین حال پہ بات کر رہا تھا SWO پہ، تو اب تک تقریباً 4-4.5 لاکھ بچوں کو امداد دی جا چکی ہے. اور اس میں ہم نہ سلے کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا، اس کے عوض بس ہم کام کرتے ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی پیڈ ورکر نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا. بس اپنا آئے، اپنا کام کیا، آگے چلے گئے. دوسروں کے ہاتھ میں شمع دے دی، علم کی شمع جو جل رہی ہے اور جلتی رہے گی. بالکل بالکل. ناظرین یہاں بس بریک سے واپس آئیں گے، پھر آخری گفتگو کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. جی. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اقبال بھائی تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، چونکہ اب آخری مرحلے میں آ گئے ہیں. لوز ٹاک بہت اہم حوالہ ہے. جب معین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایسے 3 لیجنڈز بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کچھ نکل کر آتا تھا اور کیا گفتگو ہوتی تھی، کیا مزے آتے تھے؟ کوئی واقعہ شیئر کریں ایسے جب مزیدار سا. پہلی بات تو یہ کہ لوز ٹاک جو ہے AR بھائی کا جب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا پروڈکشن میں، تو ہم نے انور بھائی نے اور معین نے سوچا کہ پولیٹیکل اور سوشل سیٹائر ٹھیک ہے نہیں ہے، شہر میں ہو ہی نہیں رہا، پورے انڈسٹری میں نہیں ہو رہا. انور بھائی کا اس معاملے میں تو جواب ہی نہیں نا، ثانی نہیں ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ ہفتے میں 2 دن ریکارڈنگ ہوتی یا 3 دن یا بعض اوقات 4 دن ہوتی تھی. تو وہ اسکرپٹ میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر لکھا جاتا تھا، میرے آفس کے کمرے میں. وہ پوائنٹس بنا کے لے آتے تھے انور بھائی، پھر اس کو خود ہی بیٹھ کے وہاں ہم دیکھتے بھی رہتے تھے، سنتے بھی رہتے تھے، بات بھی کرتے رہتے تھے. اس زمانے میں ذرا پولیٹیکلی ذرا معاملات دوسرے تھے. اگر آپ، میں اس کو زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا، لوگ برا جلدی مان جاتے تھے. بہت لوگ کیا مطلب سبھی مان جاتے تھے. کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو کچھ کہا جائے تو وہ بلا لیا کرتے تھے. اس دور میں انور بھائی کا قلم نہیں رکتا تھا. معین اور میں، ہم جب ریکارڈنگ کرنے بیٹھتے تھے
میں تو کنٹرول میں ہوتا تھا, معین اختر سے ہماری بات طے ہو چکی ہوتی تھی کہ یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. تو وہ جو لائنیں جو ہمیں پتہ تھا کہ اس کے بعد میں یا تو گولی آئے گی یا گولا آئے گا, تو اس وقت ہم وہ ریکارڈنگ کرتے چلے جاتے تھے. میں بریک نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ 3 کیمرہ پروڈکشن ہوتی تھی, مجھے بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جب کمرشل بریک آتا تھا اس کے علاوہ کہیں بریک نہیں کرتا. لوز ٹاک بھی آپ 3 کیمروں سے ریکارڈ کرتے تھے؟ بالکل. ٹھیک ہے, ماسٹر اور سنگل کیمرے سے تو یہ کامیڈی نہیں, ممکن ہی نہیں, ممکن نہیں ہے. تو اب وہ چلتے چلتے اب انور بھائی کو بھی اپنے جملے لکھے ہوئے ہوتے تھے, لیکن اسی وقت لکھے ہوتے یہ تو یاد نہیں رہتے تھے میں نے کون سا جملہ کہاں لکھا. جب ریکارڈنگ اینڈ پہ پہنچی تھی, ابے معین تم نے وہ جملہ نہیں بولا. ارے ہاں انور بھائی, تو یار وہ دوبارہ کر لیں. اقبال میرے کنٹرول روم, ہاں پیار سے ہی بولا, ہاں اقبال دوبارہ نہ کر لو یہ. ارے میں نے کہا انور بھائی اتنا اچھا پیکج بن گیا ہے, اتنے فلو میں معین نے بولا ہے اور آپ نے پرفارم کیا, اس کا ٹون بھی چینج ہو جائے گا, پورا اس کا کنٹینیوٹی خراب ہو جائے گی. وہ ابے تم لوگ ڈرتے ہو, صحیح بات ہوتا. تو یہ بالکل بھیا ایک ہالی ووڈ کا اگر میں ذکر کر لوں بس 1 آدھ منٹ, کیونکہ بہت اختتام کی طرف ہے. ہالی ووڈ میں داخل ہو رہا ہے ایک نوجوان, ٹال, ہینڈسم, وہاں نہیں کسی نے کہا کہ یار اسکرین کے سامنے آ جاؤ. بات یہ تھی کہ جب میں وہاں گیا تھا نا تو میری عمر 19 سال تھی. ماشاءاللہ. اور 19 سال کی عمر کا وہ نوجوان جس کے بگڑنے کے بہت سارے چانسز تھے, جس کے لیے میرے ماں باپ بھی بڑے پریشان رہتے تھے پاکستان میں, اس کو جب آن دا جاب ٹریننگ کے لیے وہاں بھیجا گیا یونیورسل میں, تو مجھے ایسوسیٹ یا کنٹینیوٹی بوائے کے حیثیت سے لوسی شو میں لگا دیا گیا. اور میرا کام جو تھا وہ آرٹسٹوں کی ڈریسنگ, کنٹینیوٹی وغیرہ دیکھنا سیکھ رہا تھا. ایک اسسٹنٹ جو ہے وہ جو لوسی کو جملے یاد کرانے کے لیے اس کے وین میں جاتا تھا, اس کی کسی وجہ سے چھٹی ہو گئی. اچھا, اس دن کوئی بیماری ہو گئی. اچھا, مطلب ایک دن نہیں آیا وہ؟ نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ ڈائریکٹر کا کہنا یار کس کو بولے, کہ اب میں سامنے پڑ گیا اتفاق سے. اقبال یو گو ٹو لوسی اینڈ اسکرپٹ اس کو. یار لوسی کے سامنے بیٹھنا ہی اتنا مشکل کام ہے. خیر میں گیا, نوک کیا, میں میم where is that man? اس نے کہا وہ کہا, میں کہا he is absent today. all right. اب اس نے کہا you read and I'll remember. اوکے. اس نے, میں اسکرپٹ پڑھتا تھا, وہ دہراتی رہتی تھی؟ دہراتی نہیں تھی, ہنستی تھی. اچھا, بے تحاشا ہنستی تھی. and the reason is بتاتا ہوں نا. اور اس کے بعد میں جب وہ سیٹ پہ آتی تھی تو سب یاد ہوتا تھا. بڑی. اب 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, وہ نہیں آیا چھٹی پہ. چوتھے دن وہ آدمی آ گیا تو وہ جانا ان کے پاس گیا کہ نہیں, نو bring that Pakistani boy. Why? He speaks in a manner I laugh and I remember. واہ, مطلب لوسی سے لے کر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تک سب ہمارے فین ہیں. ہمارا تو وہی دیکھو نا, کوتوال بلڈنگ اسکول کے پڑھے ہوئے, اردو کالج کے پڑھے ہوئے. ہماری انگریزی تو پاکستانی چھاپا تھا, وہی والی تھی. امریکنز کے ساتھ رہ کے ٹون وون چینج ہوا وہ اور بات ہے, لیکن انگریزی کو نبھانا. اور پاکستانی تو ویسے ہی گفتگو والی کم دیکھتے ہیں. لیکن ایک اس عظیم عورت کا ایک بات یہ ہے کہ جب تک زندہ رہی, ایک تو یہ کہ اس نے ہمیں جانچ لیا تھا, دیکھ لیا تھا, تو اس کو وہ منع کرتی, اس سے بات نہیں کرنا, اس عورت سے بات نہیں کرنا. مطلب اس نے آپ کو پڑھانے نہیں دیا کسی گوری کو؟ ہاں, ماں سمجھ بھی گئے کہ اقبال بھائی کی ماں کی طرح رہی. سر رفیق بھائی کا جملہ آ رہا ہے. نہیں, وہ سمجھ گئے کہ اقبال بھائی کی سوچ کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ نہیں, تھوڑا سا سمجھا دیں. مزید سمجھنے کی کوشش نہ کریں. عظیم عورت کا ذکر اس لیے کروں گا جی کہ جب تک وہ زندہ رہی آپ سے رابطے میں رہی. نیو ایئر کے کارڈز, 25 دسمبر کے کارڈ, ویری گڈ, برتھ ڈے کے کارڈ, یہ آتے رہے, اس کی تصویریں آتی رہی, اور وہ میرا سرمایہ ہے. بہت, کیونکہ اس زمانے یار سوچو نا, یہ محبتیں کمائی ہیں نا بھیا, یہی محبتیں کمائی ہیں. 70 میں آپ اگر پیٹر اوٹول کو اپنے سامنے جھومتے دیکھ رہے ہوں, آپ جیمز بانڈ کا رول کرنے والا بندہ آپ کے سامنے یوں پھر رہا,
यूं फिर रहा हो, शैन कॉनरी, वही तो कह रहा हूं, वो फिर रहा हो, हाथ मिला रहा हो, हाउ आर यू कह रहा हो, तो आदमी ऐसे ही चौड़ा हो जाता है मेरे जैसा आदमी तो ऐसी इसी तरह के लोग वहाँ हों, उनके साथ काम करने का जो लुत्फ था ना वो कुछ और था। ये बदकिस्मती या खुशकिस्मती कि मैं जब वापस आना पड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ जो इज्जत देनी थी यहाँ भी उतनी ही इज्जत, माशाअल्लाह, 22 सीरियल करना, टॉप क्लास के राइटर्स के साथ काम करना, एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना, और क्या चाहिए होता है जिंदगी में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आबिर भाई, ये सारी सूरत हाल, दोस्तियां, पिछले अगर कोई वाकयात ऐसे हैं कि जो कुछ शेयर किए जा सके किसी शायर के साथ, किसी मामलात के साथ, क्योंकि बड़ा आपका ताल्लुक रहा है अदब के हवाले से। मेरे बहुत जितने सीनियर शोरा थे सभी मुझे जानते हैं, और आलम ये होता है किसी मुशायरे में जाता हूँ तो सामने में लोग ढूंढ रहे होते हैं, से 7 या 8 आदमी मेरा नाम ज़रूर ले लेते हैं। एक खुशबू सिंह के हवाले से एक शायर का उन्होंने मुझे तारुफ कराया, लखनऊ के थे, भारत भूषण पंत उनका नाम था। तो टेलीफोनिक गुफ्तगू मेरी उनसे होती रहती थी। उन्होंने एक शेर सुनाया था, वो आपकी नज़र कर देता हूँ कि वो दर्द भरी चीख मैं भूला नहीं अब तक। बहुत भूला नहीं, कहता था कोई बुत मुझे पत्थर से निकालो, कहता था कोई बुत मुझे पत्थर से निकालो। ये कराची के अदबी हलकों में बहुत गूंजा ये शेर मेरे हवाले से, और बहुत बड़ा शेर है। उनका इंतकाल हो गया पंत साहब का गुज़िश्ता दिनों। मुझे भी अपने 2 शेर याद आ गए इस बुत के हवाले से आबिर भाई के, हाय जज्बात कुचलने में बहुत जल्दी की, हाय जज्बात कुचलने में बहुत जल्दी की, अपने तेवर को बदलने में बहुत जल्दी, बहुत अच्छे, हाय जज्बात कुचलने में बहुत जल्दी की, अपने तेवर को बदलने में बहुत जल्दी की, और भैया देवता करने ही वाले थे तुम्हारी पूजा, देवता करने ही वाले थे तुम्हारी पूजा, भाई देवता करने ही वाले थे तुम्हारी पूजा। नया ख्याल मेरे जहन में आया था जो बांधा है कि हाय जज्बात कुचलने में बहुत जल्दी की, अपने तेवर को बदलने में बहुत जल्दी की, देवता करने ही वाले से तुम्हारी पूजा, तुमने मंदिर से निकलने में बहुत जल्दी। क्या बात है, क्या बात। ये हवाला जो था, जब मैंने, उस्ताद भी खुश होगा, बोला यार मंसूर ये नई लाइन लाओ कि देवता जब किसी हुस्न की देवी का हवाला आ जाए। रफीक भाई आप तो इस बात को ज्यादा समझे होंगे। भाई मंसूर, आपके शेर के हवाले से मुझे नसीर तरावी का एक शेर याद आ गया। ये ज़माना तालिब इल्म में उन्होंने लिखा था कि मरहला अपनी परस्तिश का तो दरपेश नहीं। वाह वाह। मरहला अपनी परस्तिश का तो दरपेश नहीं, अपने ही सामने माइल बदुआ हो जाऊं। क्या कहने, क्या कहने। अब मैंने कुछ इस तरह कहा है कि दासियां कितनी तलबगार थीं पे खौफ खुदा, दासियां कितनी तलबगार थीं पे खौफ खुदा, अपने दिल में नहीं होता तो खुदा हो जाता है। बहुत क्या कहने, अपने दिल में नहीं। अच्छा ताबिर भाई, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि शोरा जो है ना, वो कहीं वो लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं ना जो क्रॉस नहीं करनी, वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। खालिक और मखलूक का फर्क हमेशा आपने वाज़े रखना है कि इस पे एक मतलब अपने किसी बुजुर्ग का अता कर दे। चंद जलते हुए ख्वाबों के खरीदार बने। वाह बताओ, चंद जलते हुए ख्वाबों के खरीदार बने, हम बने भी तो नए दौर के फनकार बने। वाह वाह वाह। एक मुद्दत से कड़ी धूप में जलता है बदन, देखिए कौन यहाँ साया है दीवार पर। क्या कहने। मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और कितनी शगुफ्ता गुफ्तगू के साथ ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तारिक भाई, ये आपका कैमरा है, प्रोग्राम में आए हैं, कोई पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आज हमें यहाँ मौका फराहम किया। हम सब बैठे यहाँ पर दोस्ती के मौजू पे गुफ्तगू हुई और जो वसअत करते करते आफाकी हो गई, मुख्तलिफ उसमें बातचीतें होती रहीं जो अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं फिर वही बात पे आऊँगा कि हम पांचों के गुलदस्ता जो है, वो किसी ने क्या कहा था, मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ।
تو میں تو یہ کہتا ہوں اس میں ترمیم کر کے ہم شاہراہ نہیں راستے کا پتھر ہیں، یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، واہ واہ واہ۔ کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس عمر میں اس قدر بائنڈ ہو گئے آپس میں، اتنی محبتوں کے ساتھ، دوستیوں کے ساتھ، کہ ہم ایک آرٹس کونسل ہو یا دیگر سماجی ادبی حلقے ہوں تو وہاں پہ ہم میں سے ایک بھی شارٹ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ تو یہ ہماری آپس کی محبت اور دوستی ہے جو ہمیں اس مقام تک لے آئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کامران جان، ویسے تو آپ ان سب سے چھوٹے ہیں، اس عمر کا انہوں نے ذکر کیا، تو اچھا یہ کنٹینیوٹی ہم نے بریک نہیں ہونے دی اس کی، مطلب یہ آپ کا کیمرہ کیا پیغام، کیا میسج؟ میری یہی دعا ہے کہ ان تمام دوستوں کو سایہ تعدیل ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رہے، آمین یا اور رب العالمین۔ ایسے اچھے دوست ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا کرے جو ہر دکھ ہر سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی ساتھ رکھے۔ ماشاءاللہ۔ جی رفیق بھائی، آپ نے بلایا، بہت شکریہ، اور آپ سے تو ہماری ہم 5 دوست ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ سے بھی وہ ہماری بتا تو دوستی رہے ہیں وہ 40 سے اوپر کا گروپ ہے، اس میں میں بھی تو شامل ہوں۔ ہاں تو میں نے یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بریگیڈ ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمیشہ بلاتے ہیں ہر پروگراموں میں، یہ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کوئی بلایا۔ پیغام دینا چاہیں بزنس کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، تعمیر بس کے یہ حوالے ہے سے؟ کہ اللہ سے جو پیغام یہاں دینا وہ فون کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے آمین۔ اور آمین۔ اچھے سے آگے نکلے، تو اس سے ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ یہ وقت جلد سے جلد آئے۔ آمین آمین۔ طاہر بھائی یہ آپ کا سامنے کیمرہ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس وہ میں تو منصور صاحب کو بحیثیت شاعر جانتا تھا اور بہت سارے پروگرام دیکھے، اور آج ان کے ساتھ بیٹھ کے اس قدر مزہ آیا، وہ کس قدر یہ محفل کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کے چینل کا منصور صاحب آپ کا بے انتہا شکر گزار آپ کی محبت کا اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جی بھیا، بھائی سب سے پہلے تو منصور تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گا، اس لیے کہ دوستی نبھائی ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے باعث فخر ہے، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ، کہ آپ جیسے ناظرین کرام، میں اگر الگ الگ تعارف کرانا شروع کروں نا ہر ایک کا، تو مجھے ایک الگ پروگرام چاہیے۔ مطلب میں اقبال بھائی کو الگ پروگرام میں بلاؤں، تعبیر بھائی کو الگ پروگرام میں بلاؤں، طارق رحمانی کے کام جو ہیں وہ سوشل ہوں یا ان کے سرکاری معاملات کے کام ہوں، اسی طرح کامران جان بھائی کا جو بھی صحت کے شعبے میں کام ہے، اس کے علاوہ سوشل کام ہے، کلچرل ایکٹیویٹیز میں رفیق مجید بھائی کے کام ہے، سوشل ایکٹیوسٹ حوالے ہیں، بزنس کے حوالے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ پروگرام کرنا پڑے گا۔ یہ اقبال بھائی آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ان سب کو آج یہاں جمع کیا۔ جی ظاہر بات یہ ہے کہ جب تم نے یہ ذکر کیا نا کہ کوئی یونیک بات ہونی چاہیے، جی جی، تو وہ یونیک بات جو ہے دوستی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے آج یہاں بیٹھ کے کوشش کی ہے کہ خود نمائی نہیں کی ہے، اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کیا ہے، ہم نے ایک رشتے کو، واہ واہ، اس معاشرے کو جس کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی آنکھوں سے پڑھ لیں کہ کیا تکلیف ہے، ایک دوسرے کے حال چال سے پتہ کر لیں کہ یار اس کے حالات کیا ہیں۔ ایسے دوست ایک جگہ ملنا کوشش کرے، ہماری نوجوان نسل، ہمارے بعد کے لوگ، ہم تو اپنے اننگیں کھیل چکے، فائنل اننگ کھیل رہے ہیں، لیکن جو نئی اننگز اپنی شروع کر رہے ہیں ان کے لیے، تمہارے لیے بھی، ابھی تمہاری آدھی اننگ ہوئی ہے اپنے کامران کے لیے، ہم سب سے چھوٹے، ان سب کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ اعتماد کرنا سیکھو، واہ واہ، اعتماد رکھو، اور ایک دوسرے کے بارے میں مشکوک طبیعت نکال دو۔ واہ واہ، جو مشکوک لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو دور سے نظر آتے ہیں، اگر ہم اس عمر میں مشکوک لوگوں کو نہیں پہچان سکتے تو پھر ہمیں اپنے آنکھوں کا آپریشن کرانا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور بھیا وہ جو جملہ ہے کہ دوست کو تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ دوست کہیں، دوست، عام زبان میں ہم اور سب ایک دوسرے کو یار بھی کہتے ہیں، جی جی، جو یاریاں جو ہے نا وہ بنانا بھی مشکل ہے اور نبھانا بھی واہ مشکل جی ہے، واہ، واہ تو جی، وہ نبھانے کا وقت اگر آ گیا ہمارے پاس تو زندگی سکون کی ہو جائے گی، اور ہم نبھا نہیں سکے تو بعد میں ہم یاد کیے جائیں گے کہ یہ تھا
जो दोस्ती निभाना नहीं मंसूर, जानते। मुझे कभी गुज़िश्ता 25 नवंबर की एक बात याद आ गई अता कर दें। कि रात के बजे हैं 12 और हमें पता है हमारे एक दोस्त की है बर्थडे। वाह वाह। हम 4 आदमी तैयार हुए, ताबिर आगाई साहब, रफ़ीक मजीद साहब, कामरान जान और मैं, कि जिस हालत में थे हमने कहा चलो भाई कहाँ चलना है। घंटी बजाई, जी कौन, घर से पूछा गया, बोला ताबिर आगाई। अच्छा खैरियत, क्या काम है? बोला विश करनी है अपने प्यारे भैया को। अरे तेरी खैर। जब दरवाजा खुला इकबाल भाई की जो कैफियत थी वो नाकाबिले बयान है। यही मोहब्बतों के हवाले, मोहब्बत है। यही यही मोहब्बतों के हवाले हैं, यही मोहब्बतों के हवाले हैं। नाजरीन कराम, जो बात हमने शुरू की थी कि ये एक ऐसा हवाला है दोस्ती का कि जहां आपको अगर सच्चा दोस्त मिल जाए, ताबिर भाई ने बताया था कि रिश्तेदारी के हवाले से ना ये पुल भी है। वालिदैन दोस्त को कहते हैं कि ये बात इस तरह कर लो, दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि यार माँ बाप को मना लो, तो हो सकता है ये सारी गुफ्तगू जो है कहीं आपके दिल पर दस्तक दी हो, असर की हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हमारे ये बड़े भाई हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक होकर काम करते रहें। अहबाब आर्ट्स काउंसिल का जो गुलदस्ता है वो ऐसे ही महकता रहे। एक इजाफा जरूर मैं करना चाहूंगा। जी भैया, सिर्फ एक जी जी जुमले का, कि ये जो हम लोग बैठे हैं ना, वो बेहतरीन दोस्त तो हैं एक दूसरे के, लेकिन हम जिससे बहुत प्यार करने वाला बेहतरीन दोस्त है, वो उसका भी हवाला है कि हमको वो जोड़े रखता है, जिसका नाम है अहमद शाह। बस ये मेरा अगला जुमला यही था कि अहबाब आर्ट्स काउंसिल का जो हवाला है वो अहबाब अहमद शाह का हवाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफीर सकाफत मोहम्मद अहमद शाह वो वाहिद बाइंडिंग फोर्स है दोस्तों के दरमियान, वजह दोस्ती है तू। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाए